बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, नून लीग ने इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी के ज़रिए इमरान ख़ान पर और उसके बयानिए पर और PTI पर जो बड़ा हमला करवाया है, आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी को नाज़रीन इस बात का पता है कि वो जो लोग आपको बतौर टारगेट किलर हायर करते हैं वो फिर रिज़ल्ट भी मांगते हैं, इसलिए अब वो खुलकर इमरान ख़ान की जदोजहद की साख ख़राब करने के मिशन पर सरगर्म हो गया है। और ये नंगा नाच उसने क्यों शुरू किया, इसके पीछे क्या कहानी है, ये पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी नई वीडियो में नाज़रीन, मिर्ज़ा जहलमी ने इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल को चैलेंज किया है कि जो उसने चैलेंज करते हुए जो 12 सवाल उठाए हैं, बज़ाहिर उनका जो टारगेट है वो यही 2 यूट्यूबर्स हैं, लेकिन इस बहस की आड़ में वो बड़ी सफाई से इमरान ख़ान के बयानिए पर हमला करके अपनी असल ड्यूटी अंजाम दे रहा है। और ये 12 के 12 सवाल ये 12 के 12 सवाल नाज़रीन नून लीग के जो पटवारी मीडिया है कि उन नाम नहाद दलाइल का चरबा हैं। ये जो 12 सवाल उसने नए पेश किए हैं और कहा कि पर्चा आउट हो गया है, वो हकीकत में ये जो पूरा पर्चा है वो चरबा है नून लीग के उन दलाइल का, नून लीग के मीडिया के और नून लीग के जो लीडर्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बार बार यही दलाइल पेश करते हैं। और इन दलाइल को 25 करोड़ आवाम कई बार सुनकर मुस्तरद कर चुके हैं। और मिर्ज़ा जहलमी ये इस अंदाज में पेश कर रहा है कि जैसे वो कोई नई चीज़ लेकर आया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मिर्ज़ा जहलमी ने यही पुरानी शराब नई बोतल में पेश करने की नाकाम कोशिश की है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपको ये बताएंगे कि मुल्क व कौम के लिए इमरान ख़ान की मुखलिसाना जद्दोजहद की साख पर इस घनाउने हमले का ये जो ठेका लिया है इंजीनियर को कितना महंगा पड़ने वाला है। और ये जो नई कीचड़ गर्दी करने के लिए इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी जैसे बदनाम कराए के कातिल को हायर किया है नून लीग ने, ये काम करके खुद नून लीग ने अपने पाँव पर किस तरह कुल्हाड़ी मार ली है, ये दिलचस्प एंगल भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। वो और सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मार्केट में चल रही ये अफवाहें भी आपकी नोटिस में लाना ज़रूरी हैं कि इमरान ख़ान पर कीचड़ गर्दी के इस नए हमले की डील करके मिर्ज़ा जहलमी कितने में बिका है और क्या वाकई 12 सवालात वाले इस ड्रामे के डायरेक्टर ने 12 करोड़ में इसे ख़रीदा है, या जो कीमत इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी तक असल कीमत जो पहुंची है वो 2-4 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा जो माल है वो डील कराने वाले मिडल मैन हड़प कर गए हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक से एक नई जो सीना गज़ट है वो चल रही है। और वो इसलिए भी तक़वियत दे रही है कि जो मिर्ज़ा जहलमी ने अचानक रंग बदला है और खुलकर अब नून लीग के, पहले वो समझ लें कि छुप छुपा कर हमले कर रहा था और ख़ुद को गैर जानबदार साबित करता था। कभी कहता था ये मेरी पुरानी वीडियो है, वो मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार करता था। लेकिन अब ये जो उसने 12 सवाल वाला पर्चा आउट किया है, इससे वो PTI तो आउट नहीं हुई, वो मिर्ज़ा खुद ही आउट हो गया है और अपना नकाब उसने खुद ही उतार फेंका है, वो खुद को उसने नंगा कर लिया है। और ये नंगा नाच खुद नून लीग को कितना महंगा पड़ेगा, जिस तरह अभी हमने आपको बताया, ये बड़ी दिलचस्प एंगल है नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली आज की तफसीलात हैं। और इसलिए तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले अपने दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही दिलचस्प और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आप तक पहुंचने से रह ना जाए, किसी का नोटिफिकेशन आपको ना मिले, ऐसा ना हो। नाज़रीन, ये जो नई बहस शुरू हुई है, इसके आगाज़ में चंद हफ्ते पहले जब ये शुरू हुई, मिर्ज़ा जहलमी ने ये मौक़िफ़ अपनाया
کہ جناب میری جن ویڈیوز پر شور مچا ہوا ہے وہ 7 ماہ یا 1 سال پرانی ہیں، لیکن اب جب اس نے 12 سوالوں کا یہ پرچہ آؤٹ کیا ہے تو اس کے ذریعے مرزے نے اپنے کپڑے تو اتارے ہی ہیں، لیکن اس نے اپنی پرانی ویڈیوز والے موقف کو ہی مزید آگے بڑھایا ہے۔ یعنی شروع میں جس دلیل کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی مرزے نے کہ اپنی واردات کی، اب جب اس نے نئی قسط پیش کی ہے تو خود ہی اس کی تردید کر دی۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے اس وقت کہا تھا، اس وقت کے حالات تھے، اس وقت یہ بات تھی، اس وقت میں نے فلانے کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، فلانے کے بارے میں یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ تو اب جب اس نے یہ اس وقت میں یہ سارا نیا پرچہ آؤٹ کیا ہے تو اس میں وہی ساری باتیں نئے اس میں زور و شور ڈال کر اور نئے انداز میں، اس سے بھی زیادہ پرو نون لیگی انداز میں یا اینٹی عمران خان انداز میں وہ سارا بیانیہ جو اصل میں نون لیگ کے میڈیا سیل کا بیانیہ ہے اس کو پورا کمپائل کر کے ان تمام دلائل کو اکٹھا کر کے جب پیش کیا ہے تو ان میں سے نون لیگ چیخ چیخ کر باہر نکل رہی ہے۔ تو ابھی جب ہم آگے چل کر آپ کو سنائیں گے اس میں سے چند سوالات تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی کہ مرزا کس طرح ننگا ہو کے ناچا ہے اور اپنا ہی اس نے ستیہ ناش کر لیا۔ ناظرین، کیونکہ جو اس نے اپنی واردات کی نئی قسط میں پیش کیا ہے اس نے پرانے موقف کی خود ہی تردید کر دی کہ جناب وہ تو پہلے کہا تھا میں نے، بھئی آپ اب بھی تو وہی بات کر رہے ہو نا، تو پھر وہ آپ پہلے کیوں کہتے رہے اور اتنا آپ نے کیوں 1-1.5 ہفتہ لگا دیا کہ جناب یہ بات تو میں نے اس وقت کہی تھی، اس وقت کہی تھی، جب آپ کا آج بھی یہی موقف ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ زوردار وہی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ اتنا ٹائم آپ نے کیوں ضائع کیا اور اپنے لوگوں کو کیا ایک جھوٹی دلیل دے کر قائل کرتے رہے؟ تو ناظرین، مرزے کے جو پرانے کلپ ہیں وہ بھی یزیدی موقف کی سپورٹ والے ہیں، اور جو نئے 12 سوالات ہیں ان میں بھی پورا زور اسی یزیدی بیانیہ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً وہ نون لیگی میڈیا کے جو پرانے نکات کو دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن میں RDS بیٹھ جائے تو یہ حلال دھاندلی ہے، اور اگر 2024 کے الیکشن میں رزلٹ تبدیل کیا جائے تو یہ حرام دھاندلی ہے۔ تو یعنی کس طریقے سے وہ جو دھاندلی کی گئی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں الیکشن چرایا گیا ہے، اس کی وہ کیسی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے۔ بظاہر ناظرین یہ بندہ دیکھیں تو جناب دینی لبادہ اوڑے ہوئے ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے، گفتگو میں اسلامی حوالے بھی بہت کوڈ کرتا ہے، اور ایک سیدھا سادہ ایک ظلم عظیم ہے جو پوری قوم نے دیکھا ہے اس الیکشن کو چوری کرنے اور اس کو بعد میں ہضم کرنے کے لیے جس طرح ظلم ڈھایا گیا ہے، جس طرح انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور یہ اس سارے کو جائز قرار دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب 2018 میں بھی تو RDS بیٹھا تھا، اب یہ حال ہے اس بندے کا، اور کہتا ہے کہ جناب میں دین کا لمبردار ہوں۔ بھئی دین آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ ظالم کی سپورٹ کریں، آپ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ جناب یہ ظلم اس لیے جائز ہے کہ انہی ظالموں نے 5 سال پہلے ایک اور ظلم کیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ جو 2018 میں RDS بیٹھا اس میں نون لیگ کا اپنا موقف ہے، PTI کا اپنا موقف ہے، اور جو PTI کا موقف ہے وہ زیادہ زوردار ہے۔ وہ ابھی ہم آپ کو دونوں موقف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، 2018 میں RDS بیٹھنے کے حوالے سے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں الیکشن ہروانے کے لیے RDS بٹھایا گیا۔ PTI کا موقف یہ ہے کہ اسے واضح اکثریت سے روکنے کے لیے RDS بٹھایا گیا تاکہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے وینٹیلیٹر پر رہے، اور جب وہ چاہے اسے بلیک میل کر کے اپنی بات منوائے، یعنی بازو مروڑ کر رکھے سارا اس کی حکومت کے دوران، اور جب اس کو بہت ضرورت محسوس ہو تو پھر وہ اس حکومت کو ختم کر دے، تاکہ وہ اتنی اکثریت انہوں نے بالکل سمجھ لیں کہ پوری اکثریت سے بھی کچھ نشستیں اس کی کم کروا دیں۔ یہ ہے PTI کا موقف اور وہ ہے نون لیگ کا موقف۔ لیکن بہرحال دونوں موقف یہ ثابت کرتے ہیں کہ 2018 میں ایک جزوی دھاندلی ہوئی تھی، 25-30 سیٹوں پر، 20 سیٹوں پر، 35 سیٹوں پر، 28 سیٹوں پر یہ دھاندلی ہوئی، اور PTI کو جو واضح
اکثریت حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ بظاہر تو یہی اس میں ساری گیم نظر آئی۔ چلے نون لیگ کی مان بھی لی جائے تو نون لیگ سے بھی 15 20 25 سیٹیں چھین لی گئی۔ الیکشن تو وہ ویسے ہی ہار گئی تھی اور ویسے بھی وہ ہار گئی۔ یہ اس سے یعنی اس دھاندلی سے فرق ضرور پڑا اور وہ پی ٹی آئی کو ہی نقصان ہوا کہ جو اس کی حکومت ہے وہ کمزور تھی اور وہ سہارے پر رہی، لیکن اس الیکشن سے رزلٹ اس حیثیت میں چینج نہیں ہوا کہ جو جیت گیا تھا اس کو اس کو اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا اور جو ہار گیا تھا اس کو حکومت دے دی گئی۔ یہ 2018 میں بالکل نہیں ہوا اور مرزا دیکھیں کیسی دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر 3.5 سال کی حکومت نے ثابت بھی کر دیا کہ پی ٹی آئی کا موقف درست تھا۔ 2018 میں ایک جزوی دھاندلی ہوئی، لیکن 2014 میں ایک ننگی دھاندلی ہوئی۔ رات 10 بجے تک ناظرین پوری قوم نیوز چینلز پر بیٹھی رزلٹ لائیو سن رہی تھی۔ 3-4 گھنٹوں کے اندر یعنی 6-7 بجے جب رزلٹ آنے شروع ہوئے اور رات 10 بجے تک 4 گھنٹوں کے اندر 180 سے زائد نشستوں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ انتہائی واضح برتری لے چکے تھے، اور بہت سی نشستوں پر تو یہ برتری 40 سے 70 ہزار ووٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اور جو میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی اپنے دفتر میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے مایوس ہو کر اٹھ کر گھر چلے گئے تھے کہ جناب اچھا ہم کل دیکھیں گے۔ تو یہ حالات تھی اور پوری قوم اس ساری صورتحال کو، ان تمام خبروں کو لائیو دیکھ رہی تھی، اور پھر تمام نیوز چینلز پر یہ خبر چلتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی گاڑی میں دفتر سے نکلے ہیں، اور کچھ دیر بعد خبر چلی کہ اب وہ واپس آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر تمام جو رزلٹس ہیں ان کی اناؤنسمنٹ روک دی جاتی ہے، اور اگلے دن صبح تک رزلٹ پھر رکے ہی رہتے ہیں۔ اور جب یہ رزلٹ پھر جاری ہونا شروع ہوتے ہیں تو رات جو امیدوار نون لیگ کے 40,000 اور 70,000 ووٹ سے ہار رہے تھے ان کو جتوا دیا جاتا ہے، اور جو رات جیت رہے تھے ان کو ہروا دیا جاتا ہے۔ یعنی گزشتہ شب جن کے 20-20 30-30 ہزار ووٹ تھے بمشکل، وہ اگلے روز 1,20,000 اور 1,30,000 لے کر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اور فارم 47 والی یہ جو دھاندلی ہے وہ 180 نشستوں سے الیکشن جیتنے والی جماعت یعنی پی ٹی آئی کو اس طرح سے ہروا دیا جاتا ہے کہ اس سے آدھی نشستیں اس کی چھین کر جو 15-20 نشستیں 14-15 نشستیں جیتنے والی نون لیگ ہے اس کو دے دی جاتی ہیں، اور پورے الیکشن کا ہی رزلٹ بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی قوم نے وزیر اعظم کے لیے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس پورے الیکشن کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ قوم عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ دے دیتی ہے، اور اتنا 100% اس میں تبدیلی لا کر عمران خان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور نون لیگ کو جس کی 15-20 سے زیادہ نشستیں نہیں ہیں اس کو نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کا منصب دے دیا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب بھی اسی کو دے دیا جاتا ہے۔ اور انجینئر صاحب ناظرین پوری قوم کی نگاہوں کے سامنے ڈالے گئے اس ڈاکے کو جائز اور حلال ثابت کرنے کے لیے 2018 کی دھاندلی حلال دھاندلی اور 2024 کی حرام دھاندلی والا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور 25 کروڑ عوام کی چونکہ نگاہوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ اس رات سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو اس لیے جب مرزا یہ باتیں کرے گا تو اس سے عوام کا جو موقف ہے اس میں کبھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کا موقف اس ایشو پر تبدیل کروا سکتے ہیں جو اس نے کہیں سے سنا ہو، جس چیز کا وہ عینی شاہد ہے اس کو آپ کیسے اپنا موقف سے آپ دستبردار کروا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کامن سینس کی بات نہ مرزے کی سمجھ میں آئی ہے نہ نون لیگ کی سمجھ میں آ رہی ہے جس نے اس کو لانچ کیا ہے۔ تو ناظرین 12 کروڑ والے ان 12 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے مظالم سے خوف زدہ ہو کر عمران ریاض خان اور کچھ دوسرے یوٹیوبرز اور کچھ پی ٹی آئی لیڈرز بیرون ملک بھاگے
تو وہ حلال بھگوڑے ہیں، اور اگر شریف خاندان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے 2 بار بیرون ملک گیا تو وہ حرام بھگوڑے کیسے ہو گئے؟ یہ ایک اور سوال ان 12 جو سوالوں کا پرچہ آؤٹ کیا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے شریف فیملی کو ملک چھوڑنے کا ایک جو موازنہ ہے وہ یوٹیوبر سے یا پی ٹی آئی کے چند لیڈر سے جو بنتا ہی نہیں ہے وہ کر رہا ہے، حالانکہ جو ڈیل کر کے بیرون ملک جانے کا اگر کوئی موازنہ ہو سکتا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے جو پارٹی لیڈر ہے، لیکن مرزا جہلمی نے چونکہ اپنے پیسے حلال کرنے ہیں اس لیے نواز شریف کے ڈیل کر کے بیرون ملک جانے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عمران ریاض، شہباز گل اور شہزاد اکبر سے موازنہ وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بودھی دلیل ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ایک 30 مارخہ سمجھنے والا ایسی بودھی دلیل لے کر آیا ہے کہ خود اس کے جو اپنے دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس کی حقیقت کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل، وزن والی دلیل تو ہے ہی نہیں۔ ناظرین، ان 12 سوالوں والے چورن کہ جو ہر اینگل کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، جیسے ان دو مثالوں سے آپ کو ہم نے سمجھا بھی دیا، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ عمران خان کے چرائے گئے مینڈیٹ کو جسٹیفائی کیا جائے، اور حالیہ 2-3 برسوں کے دوران عمران خان اور پی ٹی آئی نے جو انتقامی کارروائیاں برداشت کی ہیں ان کے لیول اور ان کی عظمت کو گھٹایا جائے، بس اتنا سا اس کا مقصد ہے، اور اسی کے اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ مرزا جہلمی نے غیر جانبداری کا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ یہ 12 سوالات والا پرچہ آؤٹ کر کے وہ اس نے خود کو ہی آؤٹ کر لیا ہے، وہ خود ہی ننگا ہو گیا ہے کہ صاف نظر آ گیا ہے کہ وہ اب کس کا وکیل بنا بیٹھا ہے اور وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک ایسی بات کہ جس کو یعنی دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے کا اس نے ٹھیکہ تو لے لیا، لیکن اب یہ ثابت کیسے ہوگا؟ کیونکہ جن 25 کروڑ عوام کے کو یہ بات وہ باور کروانا چاہ رہا ہے وہ کوئی عقل کے اندھے تو ہے نہیں، یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور اس چیز کے وہ خود عینی شاہد ہیں، تو وہ انہیں کس طرح گمراہ کر سکتا ہے؟ اب ناظرین، ہر کسی کو واضح نظر آنے لگ گیا ہے کہ یہ بندہ بالکل واقعی کرائے کا سپاہی یا کرائے کا قاتل ہے، اسائنمنٹ پکڑتا ہے، پیسے پکڑتا ہے اور کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کی ٹوٹل کہانی ہے، اور پھر جس سے اس نے پیسے پکڑے ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ اتنا زور لگاتا ہے جس طرح اب وہ زور لگا رہا ہے۔ اب بات ناظرین یہ کرتے ہیں کہ مرزے کو لانچ کر کے نون لیگ کو کچھ سیاسی فائدہ ہوگا بھی، یا کتنا سیاسی فائدہ ہوگا، اور اس کا ووٹ بینک وہ کتنا اس سے بڑھ سکے گا؟ کیونکہ اصل مقصد تو اب یہی ہے، مرزے کو لانچ کرنے سے اور تو کوئی فائدہ کسی کو ہونے والا نہیں ہے، یہی ہے کہ آپ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے مختلف ہیل و بہانوں سے زور لگا رہے ہیں۔ یہ بھی ان قسم کے زوروں میں سے ایک زور ہے۔ اب فائدہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس پہ 2-4 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ یا جو کچھ بھی آپ نے اس پہ خرچ کیا ہے، یا جس طریقے سے بھی مرزے کو پیسے دیے ہیں یا بغیر پیسے کو مرزے کو اپنے حق میں رام کر کے استعمال کیا ہے، یا اس سے پہلے اس پر کوئی آپ کے احسانات ہیں ان کا آپ نے اس سے لیا ہے، رزلٹ لیا ہے، تو کوئی بھی وجہ ہے مرزا جہلمی چونکہ ایک بھی نئی دلیل یا نیا پوائنٹ تو سامنے لا نہیں سکا کہ جس سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اپنا ذہن بدلے اور نون لیگ کی حمایت شروع کر دے، لیکن اس واقعے کا ایک دلچسپ سائیڈ ایفیکٹ ضرور سامنے آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک جی ٹی روڈ کے اطراف کے ان اضلاع میں ہے جو تاریخی طور پر ہمیشہ جو سمجھ لیں کہ صوفیہ کرام کو ماننے والے ہیں یا ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ملک کے کچھ انتخابی حلقوں میں نون لیگ کو اس وقت بھی 20-25-30% ووٹرز کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ یہی جی ٹی روڈ بیلٹ کے اضلاع ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری بیلٹ
नज़रियाती तौर पर मिर्ज़ा जहलमी जो इंजीनियर है उससे शदीद नफ़रत करती है, क्योंकि मिर्ज़ा जहलमी इंजीनियर का असल धंधा जो है, जो वो पुराना किराए का कातिल है, वो उसके तहत उसके पास जो असाइनमेंट है और वो उस पर मुसलसल काम कर रहा है, वो सूफिया कराम और बरेलवियों को टारगेट करना है। और इसने ये धंधा क्यों शुरू कर किए रखा, और इस पर हम फिर किसी अगली वीडियो में रोशनी डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सुन लें कि वो इस मकरूह धंधे में इतना आगे बढ़ गया कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं आलम इस्लाम की और पाकिस्तानियों की, उन पर भी उसने कीचड़ गर्दी शुरू कर दी और इसकी इंतहा किए रखी। और उसकी ये जो जहरीली वीडियोज़ हैं इस वक्त भी मौजूद हैं, और इस घटिया किरदार की वजह से हम इसे किराए के कातल वाली एक्टिविटी भी कह सकते हैं कि जो वो हमेशा से करता आया है और इस वक्त भी वो वही काम कर रहा है। जीटी रोड बेल्ट नाज़रीन जो सूफिया और बरेलवी उलमा कराम के पैरोकारों की भारी अक्सरियत का इलाका है, मिर्ज़ा जहलमी इंजीनियर से शदीद नफ़रत करती है। और अब जब वो ये देखेंगे कि मिर्ज़ा जहलमी ने नून लीग का परचम थाम लिया है या वो अब पीटीआई को पड़ गया है, तो मिर्ज़े से नफ़रत में वो नून लीग से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे और पीटीआई से करीब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप सालारे काफ़िला एक ऐसे बंदे को बना देंगे जो सूफिया कराम और बरेलवियों का समझ लें कि इतना खौफनाक समझ लें कि उन पर भौंकता है, ऐसा खौफनाक दुश्मन है कि जिसकी उसकी इतनी जहरीली उसकी लैंग्वेज है, उसका जो अंदाज़ है बहुत ही खौफनाक है। तो ऐसे बंदे को जब वो अपना अलम देकर खड़ा कर देंगे तो उस काफ़िले में जो खड़े हुए जब वो देखेंगे कि जनाब हमारा सिपा सलार तो अब ये इंजीनियर बन गया है जिससे वो शदीद नफ़रत करते हैं, तो क्या वो उस काफ़िले में खड़े रहेंगे कि फिर वो ऐसा ऐसा खिसकना शुरू हो जाएंगे। ये नून लीग को सोचना चाहिए था इसको हायर करने से पहले। नाज़रीन, मिर्ज़ा जहलमी को भर्ती करके नून लीग ने कोई मुनाफा बख्श एक्टिविटी नहीं की, बल्कि घाटे का सौदा ही किया है। ये जो इसका पहलू है कि एक ऐसे बंदे को इमरान ख़ान की मुखालफत में एक ऐसे बंदे को खड़ा करना जिससे जो नून लीग का बुनियादी हल्का असर है वो इज्तमाई तौर पर शदीद नफ़रत करता है, और ये तवीलुल मुद्दत यानी स्ट्रेटजिक हवाले से इंतहाई गलत और आकबत नाअंदेशाना फ़ैसला है। और नून लीग को अब बहरहाल अपनी इस जो बड़ी भारी गलती है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और मिर्ज़े की वजह से जो उसका बचा खुचा वोट बैंक है वो भी ख़राब होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।